बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान मसीन। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जो साइफ़र केस में दरख्वास्त ज़मानतों को रद्द किया गया है, मुस्तरद किया गया है, इन बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने की 3 बड़ी वजूहात क्या हैं, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 3 बड़ी अहम ख़बरों की तफसीलात वो भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। जस्टिस काजी फैसल साहब ने किस बात से इनकार किया है, बंदियाल साहब से मुतल्लिक 2 बड़ी अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी 3 बड़ी अहम ख़बरें हैं, ख़ास तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह एक ख़बर हमने आपके साथ पिछले दिनों शेयर की थी कि जो चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने अपने आखिरी दिनों में जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं अब्दुल रज़ाक साहब, उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार तैनात कर दिया गया था, हमने आपको ये खबर दी थी अपने ज़राए से कन्फर्म करके कि ये जो तैनाती हुई है, ये तैनाती की जो हतमी मंजूरी है, जो हतमी फ़ैसला है, वो नामज़द चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब का होगा, क्योंकि उनके पास फ़ाइल मौजूद है। काजी फैसल साहब ने फ़ैसला करना है कि अब्दुल रज़ाक साहब जो कि लाहौर की लोअर जुडिशरी से डेपुटेशन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाए गए थे, उनकी डेपुटेशन की मियाद मुकम्मल हो चुकी थी। तो इस बात का फ़ैसला करना कि अब्दुल रज़ाक साहब की जो खिदमात हैं उनको रिटेन करना है या फिर उन्हें वापस लाहौर हाई कोर्ट की लोअर जुडिशरी को लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाना है। तो हमारी वो ख़बर दुरुस्त साबित हुई। आज जो अब्दुल रज़ाक साहब हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार बनाया गया था, आज उनकी खिदमात को लाहौर हाई कोर्ट को वापस कर दिया गया है और उनकी जगह पे जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के एडमिन के आमिर सलीम राना साहब, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का ऑफिशिएटिंग यानी कायम मकाम रजिस्ट्रार की ज़िम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। और अभी भी हमारे ये ज़राए बता रहे हैं कि जो मुस्तकिल रजिस्ट्रार है उसकी तैनाती का फ़ैसला भी चंद रोज़ में हो सकता है कि जब अपना काजी फैसल साहब हल्फ उठाएँ 29 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, उसके बाद जो नया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को होगा तो उसका नाम भी सामने आ जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो कल से ख़बरें चलीं कि काजी फैसल साहब ने कोई प्रोटोकॉल ले लिया है और जो इस्लामाबाद पुलिस है उसकी जानिब से चीफ जस्टिस साहब की, नामज़द चीफ जस्टिस साहब काजी फैसल साहब की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, कोई सिक्योरिटी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया है। तो अब तक की नाज़रीन डिटेल ये हैं कि जो माजी में इनकार किया था काजी फैसल साहब ने प्रोटोकॉल लेने से, सिक्योरिटी लेने से, और वो अपनी रहाइशगाह से जो जुडिशल कानूनी है वहाँ से पैदल सुप्रीम कोर्ट में आते थे, पैदल यहाँ से वापस अपने घर जाते थे, अभी तक काजी फैसल साहब अपने उस फैसले पर बरकरार हैं। किसी किस्म की उन्होंने सिक्योरिटी नहीं ली। माजी में इनकार किया था, अभी तक भी अपने उस इनकारी फैसले के ऊपर बरकरार हैं। लेकिन जो इस्लामाबाद पुलिस का जो स्टाफ है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होता है, उनकी भरपूर कोशिश है कि क्योंकि अब जस्टिस काजी फैसल साहब आम जज नहीं रहे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं, तो उन्हें जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का ये मतलब नहीं कि उनके आगे 10 गाड़ियाँ होंगी, पीछे भी 10 गाड़ियाँ होंगी और दरमियान में उनकी जो गाड़ी है मर्सिडीज़ बेंज है वो चल रही होगी। तो ऐसा प्रोटोकॉल तो काजी फैसल साहब नहीं लेंगे, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ये ज़रूर चाह रही है कि इतनी सिक्योरिटी ज़रूर लें कि जिससे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, नामज़द चीफ जस्टिस साहब हैं काजी फैसल साहब, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब वो रियासत पाकिस्तान के यानी पाकिस्तान और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तो उन्हें ये सिक्योरिटी लेनी चाहिए। तो कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से जल्द कोई मुलाकात भी एक्सपेक्टेड है नामज़द चीफ जस्टिस के साथ, जो यहाँ के जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं। तो देखते हैं फर्दर क्या फ़ैसला होता है, लेकिन अभी तक जो है वो काजी फैसल साहब अपने उस फैसले के ऊपर बरकरार हैं जहाँ उन्होंने सिक्योरिटी ना लेने का फ़ैसला किया था। इसके अलावा नाज़रीन, चंद दिनों पहले आपने सुना होगा कि बंदियाल साहब ने सहाफ़ियों के हवाले से कमरा अदालत में बैठे हुए कहा था कि ये जो कमरा अदालत में बैठे सहाफ़ी हैं ये माशरे की आँख और कान हैं। इन पे यानी आँख और कान का मतलब यह है कि सहाफ़ियों को अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में अपनी जो उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ये माशरे को बताते हैं जो माशरा सुनना चाहता है, जो माशरा देखना चाहता है। तो आज वो जो रिमार्क्स दिए बंदियाल साहब ने, उससे हट के एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साइड की जानिब से किया गया, और वो ये हुआ है कि जो आज दूसरा इशाया था, कल एक इशाया था सुप्रीम कोर्ट की बार की जानिब से दिया गया, आबिद ज़ुबैरी साहब की जानिब से दिया गया, आज ये हुआ कि जो दूसरा इशाया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाता है जाने वाले जज को। अब क्योंकि जाने वाले जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदियाल साहब हैं, उनके इस इशाइयों में जो सहाफ़ी आते हैं, जो आके चीज़ों को विटनेस करते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जज साहबान के साथ कुछ गपशप भी हो जाती है। तो आज इस इशाये में सहाफ़ियों के दाखिले के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई गई है।
کسی صحافی کو آنے نہیں دیا جائے گا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر بندیال صاحب چاہیں تو خصوصی طور پہ کسی صحافی کو مدعو کر سکتے ہیں، اور اس خبر کی تصدیق باقاعدہ طور پہ کی ہے جو اسٹار آفس کی سائٹ پہ ہمارے بابسوخ ذرائع ہیں، انہیں بتایا کہ آج جو عام طور پہ جو پاس کے صحافی ہیں جنہیں مدعو کیا جاتا ہے ایسے عشائیے میں، وہ کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ البتہ بندیال صاحب نے اگر چاہا تو ان کے کہنے کے اوپر اگر کسی صحافی کو انوائٹ کیا گیا تو اسے اس عشائیے میں آنے کی اجازت ہوگی۔ تو یہ 3 بڑی خبریں سپریم کورٹ آف پاکستان سے جن کی ڈیٹیل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب آ جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ضمانت آج ریجیکٹ ہوئی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین، جو ہم نے آپ کے ساتھ جو سیشن شیئر کیا جو سلمان صفدر صاحب نے دلائل دیے آج سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے، اور پھر اس میں بابر اعوان صاحب نے دلائل دیے، تو اس کے بعد یعنی بیس کیا ہے جو خان صاحب کی ضمانت کے لیے آج ان کی لیگل ٹیم نے جج صاحب کے سامنے رکھی تھی۔ تو سلمان صفدر صاحب اور بابر اعوان صاحب کے پاس بعد جو شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل تھے شعیب شاہین صاحب، انہوں نے کیا دلائل دیے، شیر افضل مروت صاحب نے کیا دلائل دیے، کتنا سٹرونگ کیس تھا یہ ضمانت کا، پہلے تو یہ آپ جان لیں، اور پھر وجوہات کیا ہیں ان ضمانتوں کو ریجیکٹ کرنے کی، اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ناظرین، شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کے خلاف پروسیکیوشن کے پاس کوئی شواہد نہیں اور ان کی کوئی ایسی تقریر نہیں جس پہ کہا جائے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ پریس کانفرنس نہ کرنے پہ شاہ صاحب کا جو نام ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا وہ اس سائفر کیس میں ڈال دیا گیا، اور پھر شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ اگر وہ جو سائفر ہے جو فیکٹس ہیں وہ اگر ٹوسٹ ہو گئے ہیں تو پھر سیکریسی کہاں رہے گی۔ جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ 2 باتیں کلیئر کر دیں کہ سائفر وزارت خارجہ سے کدھر چلا گیا، سائفر جو ہے وہ آیا تھا گم ہو گیا، وہ کدھر گم ہوا، جس پر شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ دیکھیں کہ بلکہ جج صاحب نے خود بھی کہا کہ جو سائفر تھا اس کی کاپی وزارت خارجہ کو میں بھی ہوتی ہے، وزیر اعظم آفس میں بھی جاتی ہے، آرمی چیف کو بھی جاتی ہے، جس پر شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ جو آفس کا عملہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو سائفر آیا ہے، جو ڈاکومنٹس آتے ہیں، اس طرح کے جو سیکرٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، آفیشیل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اہم ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ان کو سنبھالنے کی ذمہ داری جو وزیر اعظم کا سٹاف ہوتا ہے، جو پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ میرے سٹاف کے پاس اگر کوئی میرے متعلق کوئی چیز آتی ہے تو مجھے ہی اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اس کے بعد جب شعیب شاہین صاحب نے اپنے دلائل کو مکمل کیا تو شیر افضل مروت صاحب نے اپنے دلائل کا آغاز کیا، یہ بھی عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اسے صحافیوں کے خلاف استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، صحافیوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سائفر آیا اور پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو گئی، سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، سائفر پر کسی کے دستخط نہیں تھے، سائفر ایک کمپیوٹر سے نکالی گئی کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، ایک کاپی ہے، اور اس کی ہزاروں کاپیاں بھی بنا لی جائیں تو یہ سائفر ہی ہوگا۔ اور شاہ خابر صاحب جو کہ پروسیکیوشن کی سائٹ سے موجود تھے، آج چونکہ جس روانگی کے ساتھ سائفر کیس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی درخواست ضمانت پہ عدالتی پروسیڈنگ کو رپورٹ کیا جا رہا تھا، نظر آ رہا تھا کہ آج کی عدالتی کارروائی اس طریقے سے ان کیمرہ نہیں ہے، تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے جو اپنے شاہ خابر صاحب ہیں پروسیکیوشن کے وکیل، انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ آج پی ٹی آئی کی وکلاء کی بڑی تعداد عدالت میں موجود ہیں اور غیر متعلقہ لوگ بھی موجود ہیں، یا تو ان لوگوں سے آپ حلف لیں کیونکہ ان کیمرہ پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کیس کی، یا پھر انہیں غیر متعلقہ لوگوں کو عدالت سے نکال دیا جائے۔ تو پھر جج صاحب نے ان تمام لوگوں کو جو کہ غیر متعلقہ تھے، لیگل ٹیم سے ہٹ کے اور غیر متعلقہ لوگ موجود تھے، انہیں کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا۔ جب ان کے دلائل مکمل ہوئے تو پھر پروسیکیوشن سائٹ کی باری آئی۔ اب یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ خان صاحب کی جو ضمانت ریجیکٹ ہوئی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ایک تو پروسیکیوشن نے جو دلائل دیے لیکن ساتھ میں انہوں نے حوالے دیے کچھ چیزوں کے۔ ایک عمران خان صاحب کی جو اپنی تقریر ہے 27 مارچ 2022 کی، جس میں خان صاحب نے وہ سائفر کی کاپی کو لہرایا تھا جلسہ عام میں، پی ٹی آئی کے جلسے میں، اس کو ایز اے ثبوت کے طور پہ پیش کیا گیا کہ خان صاحب نے سائفر کا سیاسی مقصد کے لیے، سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے استعمال کیا۔ دوسرا نقطہ یہ پروسیکیوشن نے پیش کیا کہ خان صاحب نے جو خود شامل تفتیش ہوئے، جو خان صاحب نے خود بیان ریکارڈ کروایا ہے، اس میں خان صاحب نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ سائفر حقیقت ہے۔ تو جب سائفر حقیقت ہے، وہ کوڈ کیا ہوا ہو، ڈی کوڈ ہوا ہو، آپ اس سیکرٹ آفیشیل ڈاکومنٹس کو پبلک نہیں کر سکتے، لیکن عمران خان صاحب نے کیا، اپنے بیان میں وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اعتراف کر کے گئے۔ تیسرا جو نقطہ رکھا گیا عدالت کے سامنے کہ یہ اعظم خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے جو پرنسپل سیکرٹری عمران خان صاحب کے تھے، جن پہ انہوں نے ملبہ ڈالنے کی کوشش کی کہ سائفر کی کاپی عمران خان صاحب سے ریکور کرنی ہے تو وہ پرنسپل سیکرٹری سے مانگیں، اعظم خان صاحب سے مانگیں، تو ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ انہوں نے اعظم خان نے تمام ذمہ داری چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب پہ ڈال رکھی ہے۔ تو جتنے بھی سٹرانگ آرگومنٹس تھے، یہ جو معاملہ تھا جو
پروسیکیوشن نے 3 چیزیں عدالت کے سامنے رکھی. عمران خان صاحب کی اپنی تقریر, جو خان صاحب کا اپنا بیان تھا اس کیس میں جو انہوں نے ریکارڈ کروایا تھا ایف آئی اے کو جا کے, اور جو اعظم خان کا ایف آئی اے کو ریکارڈ کیا گیا بیان ہے, وہ پھر جب عدالت کے سامنے رکھا تو عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا, اور محفوظ کرنے کے بعد جو رزلٹ آیا وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ خان صاحب کی جو ضمانت ہے سائفر کیس میں, اور جو شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت ہے, اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. اچھا, کچھ لوگ اس حوالے سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیونکہ آج اسد عمر صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی ضمانت مل جائے. وہاں پہ جو اسد عمر کی ضمانت ہوئی اس کی بیس کچھ اور تھی, کیونکہ اس میں پروسیکیوشن نے کہا کہ فی الحال ہمیں اسد عمر صاحب کی گرفتاری ریکوائرڈ نہیں, اس کے خلاف ابھی ایف آئی اے نے ناقابل شواہد جو ہے وہ اکٹھے نہیں کیے, لیکن شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ ناقابل تردید شواہد موجود ہے, تو لہٰذا ان کی ضمانتوں کو ریجیکٹ کیا جائے. تو یہ ساری آج وجہ بنی ہے خان صاحب کی جو درخواست ضمانت ہے اس کو ریجیکٹ کرنے کی. اس کے علاوہ ناظرین جو اگلی خبریں آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی, ایک تو جو فواد چوہدری صاحب کے خلاف کیس ہے اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا, اس میں جج صاحب نے طاہر باز سپرہ صاحب نے تاریخ مقرر کر دی ہے کہ 27 سپتمبر کو فواد چوہدری صاحب پر جو ہے وہ ان کا جو جرم ہے اس کی فرد جرم لگائی جائے گی, اور کیس کی سماعت کو 27 ستمبر تک ملتوی کرتے ہوئے آئندہ سماعت پہ فواد چوہدری صاحب کو جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے. ویسے ناظرین یہ جو عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت ریجیکٹ ہوئی ہے, اب اس کے بعد یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی حکمت عملی یہ تھی کہ بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ جو ضمانت کا معاملہ ہے سائفر کیس میں یہ ٹرائل کورٹ سے بھی ریجیکٹ ہو جائے, بے شک چاہے ہائی کورٹ سے بھی ریجیکٹ ہو جائے, لیکن بندیال صاحب کے ہوتے ہوتے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آ جائے. لیکن ایسا نہیں ہو سکا جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا پلان تھا, کیونکہ کل بندیال صاحب کا آخری دن ہے اور پرسوں ان کا آخری دن ہے. ابھی تو کل اگر وہ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرتے ہیں تو کل جمعے کا دن ہے, کل اگر فکس ہو بھی جائے تو معاملہ اگلے ہفتے تک چل جائے گا. بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کے علاوہ جو جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس اور 9 مختلف کیسز میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں ریجیکٹ ہوئی تھی, جس پر اپیل دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس کی بھی آج سماعت ہوئی ہے. سلمان صفدر صاحب پیش ہوئے ہیں اور جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس طارق محمود جنگیری صاحب نے اس کیس کی سماعت کی ہے, اور اس میں پولیس نے عدالت کو یہ بتایا ہے, کیٹیگوریکلی بتایا ہے کہ ان 9 کیسز میں جو عمران خان صاحب کی جو ضمانت بیل بیفور ارسٹ کی درخواستیں خارج ہوئی ہیں, اس میں کسی کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ نہیں ڈالی گئی. جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ چلیں یہ ڈیٹیل تو آپ نے دے دی, لیکن عمران خان صاحب کے خلاف ٹوٹل کتنے کیسز ہیں یہ ڈیٹیل ابھی آپ نے ہم کو نہیں بتائی. سلمان صفدر صاحب نے عدالت سے کہا کہ ضمانت کی جو ہماری درخواست تھی وہ بیل آفٹر ارسٹ کی نہیں تھی, وہ بیل بیفور ارسٹ کی تھی, تو لہٰذا اس کیس میں ہمارا جو کیس ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اب بیل آفٹر ارسٹ دائر کر دیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جج صاحب کیونکہ عمران خان صاحب حراست میں تھے, قید میں تھے, گرفتار تھے, تو وہ خود سے پیش نہیں ہو سکتے تھے, خود سے انہوں نے عدالت میں اپنی حاضری کو اوائڈ نہیں کیا, وہ جیل میں تھے اس لیے پیش نہ ہو سکے. تو جج صاحب نے کہا, عامر فاروق صاحب نے, کہ چونکہ ابھی مقدمات کی ڈیٹیل آنی ہے تو اگلے ہفتے جمعرات تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیے دیتے ہیں. تو اس پہ استدعا کی سلمان صفدر صاحب نے کہ ایسا کریں کہ اس کیس کے علاوہ یہ جو ہمارا مقدمہ ہے اس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کو روک دیا جائے. تو عامر فاروق صاحب نے اس استدعا کو ریجیکٹ کیا, لیکن یہ ضرور کہا کہ پولیس کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ کسی کیس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی اس کو آرڈر میں شامل کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی آرڈر ہم فی الحال نہیں کر سکتے, پہلے پولیس کی رپورٹ آ جائے پھر ہم دیکھیں گے. تو اس کیس کی سماعت کو آئندہ ہفتے جمعرات تک ملتوی کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ناظرین ایک افسوسناک خبر ہے, مستونگ میں جو مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے جمعیت علماء اسلام پہ, اس کے جو ترجمان ہیں حمداللہ صاحب, ان کی گاڑی پہ ایک حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوئے ہیں, کچھ اور لوگ بھی شدید زخمی ہوئے ہیں. ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام زخمیوں کو جلد سے صحتیاب کرے. اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے, اس اعلامیہ کے حوالے سے اگلے ویڈیو لاگ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یعنی جو تفصیلات ہیں وہ آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. تو اب تک کے لیے آپ ناظرین سے اتنا ہی, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.